फोकस, ग्रोथ, पीस। कितनी बार आपने खुद से कहा इस हफ्ते एक किताब जरूर मुकम्मल करूंगा, लेकिन वक्त वो तो हमेशा हाथ से निकल जाता है और वो नई किताब बस शेल्फ पर रखे रखे पुरानी हो जाती है। दिल तो चाहता है सीखने का, बेहतर बनने का, आगे बढ़ने का, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ हमें कभी पढ़ने नहीं देती। इसीलिए हम लाए हैं बुक कास्ट, जहां किताबें आपसे बात करती हैं। चाहे आप सफर में हो, जिम में, वॉक पर या बस थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल रहे हो, बुक कास्ट हर लम्हे को सीखने का मौका बना देता है। सोचें, अगर आप हर हफ्ते एक किताब सुन लें तो सिर्फ 1 साल में आप खुद का एक नया और बेहतर वर्जन बन जाएंगे। तो अब वक्त है पढ़ने नहीं, सुनने का। अभी YouTube पर सर्च करें बुक कास्ट और आज ही अपनी ज़हनी तरक्की का सफर शुरू करें। बुक कास्ट, सुनो, सीखो, बढ़ो। योर बुक्स, योर ग्रोथ, एनी टाइम, एनीवेयर। अच्छा, तो आज बात करते हैं एक बहुत ही बुनियादी ख्याल पर। वो ये कि सीखने का जो सफ़र है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ज़िंदगी में किसी भी मकाम पर हो, हमेशा तालिब इल्म बने रहना ये क्यों इतना ज़रूरी है? और इस मौजू को ज़रा गहराई में समझने के लिए हम देख रहे हैं रेयान हॉलिडे की किताब अना ही दुश्मन है का 11वां सबक। उन्वान है हमेशा तालिब इल्म रहें। सुनने में तो बहुत सादा लगता है ना? जी बिल्कुल, लेकिन इस सादगी में बड़ी गहराई है। देखें, इस सबक का जो मरकजी नुक्ता है ना, वो ये है कि हमारी अपनी अना यानी खुद पसंदी, गुरूर, ये कैसे हमारे सीखने की राह में सबसे बड़ी दीवार बन सकती है। यानी अना रुकावट बनती है। हाँ, और अगर हमें मुसलसल आगे बढ़ना है, हकीकी कामयाबी चाहिए, तो फिर आजिज़ी के साथ हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना ये बहुत ज़रूरी है। और इस बात को वाज़े करने के लिए मवाद में एक बड़ी गैर मुतवक्के सी मिसाल दी गई है चंगेज़ खान की। आमतौर पर तो उनका नाम सुनकर जहन में क्या आता है? कोई जंगजू, शायद बहुत जालिम फातेह। जी, यही तासुर है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? मुझे वो एमरसन का कॉल याद आ रहा है कि हर शख्स जिससे मैं मिलता हूँ किसी ना किसी तरह मेरा उस्ताद है। तो क्या चंगेज़ खान भी कुछ ऐसा ही था? देखते हैं ये मवाद क्या कहता है। तो ये जो चंगेज़ खान की एक रिवायती सी तस्वीर बनी हुई है कि बस वो ताकत के जोर पर ही जीतता था, मवाद तो उसको चैलेंज कर रहा है। जी हाँ, ये तस्वीर आप कहें अधूरी है। असल बात यह है कि चंगेज़ खान की जो इतनी बड़ी कामयाबी थी, वो सिर्फ फौजी ताकत का नतीजा नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्या था? उसकी असल ताकत थी उसकी हैरत अंगीज तौर पर सीखने की सलाहियत। वो अपनाता था चीज़ों को, उनको बेहतर बनाता था। मवाद उसे कहता है अमली सीखने, तजुर्बाती मुआफ़कत और मुसलसल नज़रसानी का एक मुस्तकिल चक्कर। वाह! और ये सब उसके अपने नज़्म-ओ-ज़ब्त और वो फोकस की वजह से था। वो कोई पैदाइशी आप कहें सुपर जीनियस नहीं था। उसने खुद को बनाया था, मुसलसल सीखकर। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। क्या इसकी कोई ठोस मिसालें भी हैं? मतलब कैसे सीखता था वो? जी बिल्कुल है। जैसे शुरू में उसने अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया, सिपाहियों को 10-10 के ग्रुप में बांटा। अब ये ख्याल ये उसने खुद नहीं सोचा था। अच्छा, कहाँ से लिया? ये उसने अपने पड़ोसी जो तुर्क कबीले थे उनसे सीखा था। और इस एक छोटी सी तब्दीली ने बगैर इरादे के मंगोल फौज को वो इशारी निज़ाम डेसिमल सिस्टम की बुनियाद दे दी। जबरदस्त! यानी दूसरों से सीखने में कोई आर नहीं थी उसे? बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ फौज की तंजीम तक नहीं रहा। जब मंगोलों का सामना पहली बार किलाबंद शहरों से हुआ, मजबूत किलों से, जैसे वो तांगोत सल्तनत के खिलाफ जंग में। हाँ, वो तो मुश्किल होता होगा उनके लिए शुरू में। जी, तो उन्होंने फौरन मुहासरे की जंग यानी सीज वॉरफेयर के तरीके सीखे। और चंगेज़ खान ने ना सिर्फ ये सीखा, बल्कि बहुत जल्द इसमें आप कहें महारत हासिल कर ली। और सिर्फ हिकमत अमली सीखने पर ही नहीं रुका वो। नहीं, उसने बाकायदा चीनी इंजीनियर्स की खिदमात हासिल की। उनसे वो मुहासरा करने वाली जदीद मशीनें बनवाईं। ये उस वक्त की टेक्नोलॉजी में एक बड़ी पेशरफ्त थी। ये तो वाकई हैरानकुन है। और सुने, जर्जिट मुहिम के दौरान उसने एक और सबक सीखा कि सिर्फ जमीन जीतना काफी नहीं, लोगों के दिलो दिमाग जीतना भी अहम है। अच्छा, ये कैसे? उसने मफतूहा इलाकों के जो दानिश्वर थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, यहाँ तक कि जो साबिक शाही खानदान थे, उनको साथ मिलाया, उनके साथ मिलकर हुकूमत चलाई।
یہ اس زمانے کے حساب سے تو بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ واقعی یہ تو ایک بالکل مختلف تصویر ہے چنگیز خان کی۔ جی، اور دیکھیں اس نے اس سیکھنے کو ایک پورا سسٹم بنا دیا تھا۔ وہ ہر علاقے سے جو بھی سب سے ذہین لوگ ملتے تھے، نجومی، کاتب، ڈاکٹر، مفکر، مشیر، سب کو اکٹھا کرتا تھا۔ باقاعدہ ایک ٹیم تھی اس کام کے لیے؟ ہاں، اس کی فوج میں خاص تفتیش کار اور مترجم ہوتے تھے۔ ان کا کام یہی تھا کہ نئی معلومات، نئی ٹیکنالوجی، نیا ہنر ڈھونڈو اور اسے منگول سسٹم میں شامل کرو۔ اس کا مقصد صرف فتح نہیں تھا، بلکہ ہر تجربے سے علم حاصل کرنا تھا۔ یعنی اپنانے کا کلچر کہہ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ جس طرح علاقے فتح کرتے تھے اسی طرح دوسری ثقافتوں کے اچھے خیالات اور طریقے بھی اپنا لیتے تھے۔ ہاں، اور یہ اپنانا ان کی کامیابی کا ایک بہت بہت اہم حصہ تھا۔ شاید منگولوں نے خود کوئی بہت بڑی ایجاد نہیں کی، نہ کوئی عظیم عمارتیں بنائیں، نہ کوئی نیا فلسفہ دیا، ٹھیک، لیکن ان کی ثقافت ایک مقناطیس جیسی تھی۔ ہر طرف سے علم، ہنر، ٹیکنالوجی کو اپنی طرف کھینچتی تھی اور جذب کر لیتی تھی۔ ان کی اصل طاقت چیزیں جمع کرنا نہیں تھی، بلکہ ہر جگہ سے بہترین آئیڈیاز کو لے کر فوراً استعمال میں لانا تھا۔ ان کا ذہن کبھی آپ کہیں مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا اسی وجہ سے ان کی سلطنت میں اتنی مذہبی آزادی اور نئے خیالات کی قبولیت تھی؟ بلا شبہ، منگول سلطنت مشہور تھی اپنی مذہبی رواداری اور نئے خیالات کو قبول کرنے کے لیے، اور اسی لین دین کی وجہ سے کتنی ہی چیزیں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچیں۔ مثلاً مثال کے طور پر لیمو جو ہے وہ پہلی بار چین سے مشرق وسطیٰ اور یورپ تک منگولوں کے ذریعے ہی پہنچا۔ چینی نوڈلز اٹلی پہنچے اور پاستا بن گئے۔ اچھا، جی، پارسی قالین، جرمنی کی کان کرنی کی ٹیکنیک، فرانس کی دھات کاری، یہ سب منگول راستوں سے پھیلے۔ یہاں تک کہ اسلام بھی ان کے دور میں وسطی ایشیا اور دوسری جگہوں پر پھیلا۔ اور وہ توپ والی مثال، وہ تو کمال ہے، وہ کیسے بنی؟ توپ کی کہانی تو منگولوں کے اسی سیکھو اور ملاؤ والے انداز کی بہترین مثال ہے۔ اس میں 3 بالکل مختلف چیزیں ملیں: چین کا ایجاد کردہ بارود، ٹھیک ہے، مسلم دنیا کے وہ آگ پھینکنے والے آلات فلیم تھروئرز، ہاں، اور یورپ کی دھات کاری میں مہارت، ان تینوں کو ملایا گیا۔ یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ منگول کسی ایک نظریے یا ٹیکنالوجی سے بندھے ہوئے نہیں تھے۔ وہ ہر جگہ سے بہترین چیز لے کر اسے اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالنے کو تیار تھے۔ زبردست۔ تو یہ تو ہوئی سلطنت اور جنگ کی باتیں، لیکن یہ جو اصول ہے ہمیشہ طالب علم رہو، کیا یہ ہماری اپنی زندگیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ مطلب روزمرہ کی زندگی میں؟ بالکل، اور شاید یہاں یہ اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی بھی فیلڈ میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں نا، تو اکثر ایک غیر مانوسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ جیسے کوئی فوجی ہے، اسے ترقی ملی، اب اسے سیاست سیکھنی پڑ رہی ہے۔ کوئی کامیاب سیلز پرسن تھا، اب اسے ٹیم مینجمنٹ کرنی ہے۔ کمپنی کا بانی تھا، اب اسے اختیارات دوسروں کو دینے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ کوئی لکھنے والا تھا، اب وہ ایڈیٹر بن گیا ہے۔ کامیڈین تھا، اب ایکٹر بن رہا ہے۔ شیف تھا، اب ریسٹورانٹ چلا رہا ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں اکثر لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پرانی مہارتیں اب کافی نہیں ہوتی۔ ان سب صورتوں میں آپ کو نئے سرے سے طالب علم بننا پڑتا ہے، بالکل شروع سے۔ یہ تو ایک طرح کا تضاد سا لگتا ہے کہ آپ کچھ حاصل کرتے ہیں اور فوراً ہی پتہ چلتا ہے کہ ابھی کتنا کچھ نہیں جانتے۔ مجھے وہ فزکس والے تھے نا، جان ویلر، ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے جو مواد میں بھی ہے۔ کیا؟ وہ کہتے تھے کہ جیسے جیسے ہمارے علم کا جزیرہ بڑھتا ہے ویسے ہی ہماری لا علمی کا ساحل بھی بڑھتا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ ہم جانتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ابھی کتنا کچھ جاننا باقی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اور یہ ہمیں سقراط کی یاد دلاتی ہے۔ اس کی دانائی اسی میں تھی نا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ کتنا کم جانتا ہے۔ صحیح۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب کامیابی ملتی ہے اور ہم پر دباؤ آتا ہے کہ ہم جتنا جانتے ہیں اس سے زیادہ جاننے کا دکھاوا کریں۔ وہ لاطینی کہاوت ہے نا، سینٹیا انفلا، علم پھیلاتا ہے، یعنی علم مغرور بنا دیتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ عاجزی نہ ہو۔ اور یہی غرور، یہی اینا ہے جو پھر سیکھنے کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ تو یہی اصل خطرہ ہے، یہ سوچ کے بس میں پہنچ گیا، مجھے سب معلوم ہے۔
دراصل یہی سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ سوچ کہ میں نے یہ مقام حاصل کر لیا، اب مجھے سب پتہ ہے، اب میں محفوظ ہوں۔ یہ بہت خطرناک سوچ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سمجھ، مہارت، علم، یہ سب چیزیں بہتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جس لمحے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم گریجویٹ ہو گئے، بس اسی لمحے سیکھنا رک جاتا ہے اور پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ جاز موسیقار ونٹن مارسلس، ان کا ذکر بڑا دلچسپ لگا۔ 9 بار گریمی ایوارڈ، پولیٹزر پرائز۔ انہوں نے کسی نوجوان کو کیا نصیحت کی تھی؟ جی، انہوں نے ایک بہت ہونہار نوجوان موسیقار سے کہا تھا کہ موسیقی جیسے فن میں اگر زندگی بھر سیکھتے رہنا ہے تو عاجزی بنیادی شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں عاجزی سیکھنے کو جنم دیتی ہے کیونکہ یہ اس تکبر کو ختم کرتی ہے جو آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ واہ! وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو سچائیوں کے ظاہر ہونے کے لیے کھلا چھوڑ دیتی ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ کوئی واقعی عاجز ہے؟ ہاں، کیسے؟ وہ کہتے ہیں میرا ماننا ہے کہ اس کا ایک سادہ سا ٹیسٹ ہے، کیونکہ وہ مستقل طور پر مشاہدہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں عاجز لوگ بہتر ہوتے رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے راستہ معلوم ہے۔ یعنی عاجزی کا مطلب ہے مسلسل دیکھتے رہنا، سنتے رہنا اور بہتر ہونے کی کوشش کرتے رہنا۔ یہ ماننا کہ ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ بالکل، یہ بہت گہری بات ہے۔ مواد میں ایک جگہ لکھا ہے اگر کوئی اب بھی سیکھ نہیں رہا ہے تو وہ پہلے ہی مر رہا ہے۔ مطلب سیکھنا صرف شروعات کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ سیکھ لیا اور بس۔ یہ زندگی بھر کی ایک پوزیشن ہے، ایک رویہ ہے۔ اور یہ سیکھنا کہاں سے آ سکتا ہے؟ کیا صرف کتابوں سے یا استادوں سے؟ نہیں، مواد کہتا ہے ہر جگہ سے، ان لوگوں سے جنہیں آپ نے ہرایا، ان سے جنہوں نے آپ کو ہرایا، اچھا۔ ان لوگوں سے جنہیں آپ ناپسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے بھی۔ زندگی کا ہر تجربہ، ہر ملاقات، ہر ناکامی، ہر کامیابی، سب میں کوئی نہ کوئی سبق چھپا ہے۔ تو اہم کیا ہے؟ اہم یہ ہے کہ ہم اپنی انا کو بیچ میں نہ آنے دیں، اسے سبق سننے دیں، چاہے وہ سبق کتنا ہی معمولی لگے یا ناگوار ہو۔ لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا جب ہم کسی چیز میں ماہر ہو جاتے ہیں تو ہم وہ کہتے ہیں نا کمفرٹ زون، ایک آرام دہ دائرے میں چلے جاتے ہیں۔ ہم ایسی جگہ جانے سے ڈرتے ہیں جہاں ہمیں لگے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا یا ہم غلطی کر سکتے ہیں۔ کیا یہ بھی انا کی وجہ سے؟ بالکل، یہ انا کا ایک آپ کہیں دفاعی طریقہ ہے۔ ہم بے وقوف نظر آنے سے ڈرتے ہیں، ہم اپنی کمزوریوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے پکے خیالات پر سوال اٹھانے سے گھبراتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن یہی محفوظ رہنے کی کوشش ہمیں نئی چیزیں سیکھنے سے، اپنی غلطیوں سے سبق لینے سے اور اپنی سمجھ کو وسیع کرنے سے روک دیتی ہے۔ جس لمحے انا کہتی ہے تم پہنچ گئے ہو، تم فارغ التحصیل ہو، بس اسی لمحے اصل ترقی رک جاتی ہے۔ اسی لیے شاید وہ مارشل آرٹس کے ماہر فرینک شمراک، ان کا وہ چھوٹا سا جملہ اتنا پاورفل ہے، ہمیشہ طالب علم رہو۔ مطلب یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جی، اور اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جان بوجھ کر ایسی جگہیں، ایسی صورتحال ڈھونڈنی چاہیے جو ہمیں چیلنج کریں۔ جیسے؟ مواد میں ایک نوآموز یعنی ایمیچور اور ایک پیشہ ور یعنی پروفیشنل میں فرق بتایا گیا ہے۔ نوآموز شخص جب اس کی بات کو چیلنج کیا جاتا ہے نا تو وہ دفاعی ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک سچا پروفیشنل وہ اس چیلنج سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ سیکھنے میں، اپنی غلطی ماننے میں، یہاں تک کہ کبھی کبھی کمتر محسوس کرنے میں بھی ایک موقع دیکھتا ہے۔ وہ تعلیم کو ایک نہ ختم ہونے والا سفر سمجھتا ہے۔ تو اگر ہم منگلوں کی مثال پر واپس جائیں تو ان کی خاص بات یہی تھی کہ وہ کسی ایک طریقے سے چمٹے نہیں رہتے تھے؟ جی بالکل، وہ ہر صورتحال کو ٹھنڈے دماغ سے دیکھتے تھے اور اگر ضرورت پڑتی تھی تو پرانے آزمائے ہوئے طریقے چھوڑ کر نئے اور بہتر طریقے اپنانے میں ذرا بھی وہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور اس کا آج کی دنیا سے کیا تعلق ہے، خاص طور پر بزنس میں؟ جی سنی ہے۔ یعنی جب کوئی نئی سوچ، نئی ٹیکنالوجی یا نیا بزنس ماڈل آتا ہے اور پرانی بڑی کامیاب کمپنیوں کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے، سوال یہ ہے کہ اکثر یہ بڑی کمپنیاں جن کے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں وہ اس تبدیلی کا مقابلہ کیوں نہیں کر پاتی؟ ہاں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ مواد کے مطابق ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سیکھنے کی صلاحیت کھو دیتی ہیں۔
وہ طالب علم رہنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اچھا، وہ سمجھتی ہیں کہ جو وہ جانتی ہیں بس وہی ٹھیک ہے، وہی حتمی ہے، اور نئے طریقوں یا خیالات کو وہ خطرہ سمجھتی ہیں۔ جس لمحہ یہ ہوتا ہے، ان کا سارا علم، ان کا پورا سسٹم وہ نازک، فریجائل اور غیر لچکدار بن جاتا ہے۔ وہ پھر بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو بہت ہی اہم نکتہ ہے، اور یہاں مجھے وہ پیٹر ڈرکر جو بزنس کے گرو مانے جاتے ہیں، ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے جو مواد میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف سیکھنے کی خواہش رکھنا کافی نہیں ہے۔ جی؟ جیسے جیسے لوگ اپنے کیریئر میں آگے بڑھتے ہیں، انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ خود کیسے سب سے اچھا سیکھتے ہیں۔ مطلب ہر ایک کا سیکھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ بالکل، کسی کو پڑھ کر سمجھ آتا ہے، کسی کو سن کر، کسی کو کر کے۔ ہاں، اور پھر انہیں باقاعدہ ایسے عمل یعنی پروسیس اور عادتیں بنانی چاہیے جو اس مسلسل سیکھنے کو ممکن بنائیں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر ہم خود کوشش کر کے سیکھنے کے عمل کو اپنی زندگی اور کام کا حصہ نہیں بنائیں گے تو ڈرکر کہتے ہیں کہ ہم انجانے میں خود کو ایک ایسی جہالت کی طرف دھکیل رہے ہوں گے جو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہے۔ یہ ایک مسلسل کوشش مانگتا ہے۔ تو اس مسلسل سیکھنے کو یقینی بنانے کے لیے کچھ عملی قدم کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ ٹپس؟ جی، مواد کچھ ٹھوس مشورے دیتا ہے، جیسے کوئی ایسی کتاب اٹھا کر پڑھیں جس کے موضوع کے بارے میں آپ بالکل کچھ نہیں جانتے۔ اچھا، جان بوجھ کر خود کو ایسی محفلوں یا جگہوں پر لے جائیں جہاں آپ کو لگے کہ آپ کمرے میں سب سے کم علم والے ہیں۔ یہ تو مشکل ہوگا۔ مشکل ہوگا لیکن ضروری ہے۔ وہ جو بے چینی یا دفاعی پن محسوس ہوتا ہے نا جب آپ کے پکے عقائد یا مہارت کو چیلنج کیا جاتا ہے، اس احساس سے بھاگے مت، جان بوجھ کر اس کا سامنا کریں۔ اپنا ذہن بدلنے کے لیے تیار رہیں، اپنا ماحول بدلیں تاکہ نئے خیالات سے ٹکراؤ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اصل مہارت، پائیدار کامیابی اور مسلسل ترقی، ان سب کی چابی یہ ہے کہ ہم زندگی بھر عاجزی کے ساتھ طالب علم بنے رہیں۔ انا یعنی یہ سوچ کے مجھے سب آتا ہے، یہ سیکھنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بلکہ دشمن ہے۔ جی، چنگیز خان اور منگولوں کی طرح ہمیں ہر تجربے سے، ہر شخص سے، ہر ناکامی سے سیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے آخر میں شاید سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیے جو پیٹر ڈرکر کے اس خیال سے جڑا ہے کہ سیکھنے کا عمل بنائے۔ کیا سوال؟ سوال یہ کہ آج کوئی شخص اپنی زندگی یا اپنے کام میں وہ کون سا ایک مخصوص ٹھوس قدم اٹھا سکتا ہے یا کون سا ایک عمل شروع کر سکتا ہے جس سے یہ یقینی ہو کہ وہ اپنے پرانے خیالات کو، اپنے مفروضوں کو مسلسل چیلنج کرتا رہے اور نئے خیالات سیکھنے کے لیے کھلا رہے، خاص طور پر ان چیزوں میں جہاں وہ خود کو پہلے ہی ماہر سمجھتا ہے۔ یا شاید اس طرح سوچا جائے ہاں، کہ وہ کون سا ایک شعبہ ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ تقریباً سب کچھ جان چکے ہیں، اور وہاں دوبارہ طالب علم بننے کا، نیا سیکھنے کا دروازہ وہ کیسے کھلا جا سکتا ہے؟ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast.